वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से और जो जारी कशीदगी है। क्या अब भी हम यही कहें कि जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं पूरे खित्ते पर? एक तरफ तो सूरत हाल कुछ ऐसी ही लग रही है, ख़ास तौर पे अगर आप देखें पिछले 2 दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान की तरफ से हुई, DGISPR ने अगर एक की तो दूसरी में DGISPR फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन जो मिनिस्टर हैं वो तीनों मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। दूसरी तरफ भारत में भी हम कह सकते हैं जिस किस्म की बयानबाजी हो रही है वो तो हमारे सामने ही है। मगर फ़र्क पड़ा है, लगता है फ़र्क पड़ा है, और वो फ़र्क पड़ा है जो आलमी दुनिया की तरफ से जिस तरह का रद्द अमल आया है और जिस तरह के बयानात दिए गए हैं। इसमें ख़ास तौर पे बहुत अहम है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उनकी गुफ्तगू हुई वो दोनों भारत और पाकिस्तान से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उनका रब्ता हुआ। उसके बाद उन्होंने जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उनसे भी बातचीत की और दोनों को उन्होंने एक ही पैगाम दिया कि कशीदगी को कम करें। भारत से बात में जो पैगाम सामने आया या स्टेटमेंट हम कह सकते हैं सामने आई, तो उसमें कहा गया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम की जाए और जनूबी एशिया में अमन व सलामती को बरकरार रखें। इसके साथ साथ पाकिस्तान से भी जब बात हुई तो कहा गया कि आप कोऑपरेट करें भारत के साथ और जो है कशीदगी कम करें। इसके फ़ौरन ही बाद हम कह सकते हैं कि एक और बहुत सिग्निफिकेंट ऐलान हुआ पाकिस्तान में, और वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की नोटिफिकेशन सामने आई। जो DGISI हैं उनको ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट कर दिया गया रात को देर से। कुछ लोगों का ये ख़याल है कि ये जो अपॉइंटमेंट है और जिस वक्त हुई है, शायद पाकिस्तान भी ये पैगाम देना चाहता है कि वो गुफ्तगू करने को तैयार हैं अब भारत से। ये कशीदगी कम होती हुई क्या हम कह सकते हैं कि नज़र आ रही है इन वाक़यात से? अमेरिका का इसमें क्या रोल रहा है? शुरू में तो सबका ख़याल था कि अमेरिका जो है वो अपने मामलात, अपने मसाइल में इतना घिरा हुआ है कि शायद जो साउथ एशिया में ये इतनी कशीदगी बढ़ गई है इसके लिए वो वक्त ना निकाल सके। इसके साथ साथ बहुत अहम डेवलपमेंट्स इंडिया में भी हुई, कुछ हमने उन पे बात कर लिया है कि जो वहाँ सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई तो उसके बाद बताया गया कि जो फ़ौज है या बाकी सरबराह हैं फोर्सेस के, उनको ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई है वज़ीर आज़म मोदी साहब की तरफ से कि वो फ़ैसला करें कि जवाब किस तरह देना है। बयानबाजी मगर अलबत्ता जारी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद हुसैन साहब, सफ़ीर हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद हसन अकबर साहब ने, ये भी सिक्योरिटी अफेयर्स पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं। वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जहां वो पाकिस्तान फ़ेलो हैं वुडरो विल्सन सेंटर पे। और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर इकबाल साहब, हमारे कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, ये भी वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जावेद साहब, आपसे सर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। सर ये बताइएगा कि आपके ख़याल में आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ कशीदगी पिछले कुछ घंटों में कम होती हुई नज़र आ रही है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कशीदगी जो है वो बढ़ने की बजाय अब कमी, और उसमें यानी कमी होने का ज़्यादा इम्कान है। और इसमें जो मार्को रूबियो का जो मैसेज हैं, जो उनकी बातचीत हुई है हमारे वज़ीर आज़म साहब से और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से, वो मेरे ख्याल में उनका बड़ा एक अहम किरदार है। उन्होंने दोनों को ये अपना मशवरा दिया है कि बातचीत के ज़रिए इस मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाए। और ये ऐसी एक एडवाइस है जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तो व्यू शुरू से यही रहा है कि हमारा इस पहलगाम के वाक़या से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, और हम इसकी एक ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पता चल जाए कि कौन से अवामिल और कौन लोग और किस किस्म के
بہت افراد اس میں اس واقعے میں ملوث تھے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ وہ سے کشیدگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی، کہ یعنی جلدی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے، یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ یا تو ہندوستانی حکومت سے جا کے ملیں گے کہ فالس فلیگ آپریشن کی شکل میں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو وہاں پہ ہی ہیں انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، جنہوں نے اس قسم کا واقعہ کیا ہے، اس قسم کا سانحہ کیا ہے. تو پاکستان کا اس سے نہ کوئی ڈائریکٹ کوئی تعلق نہ ہے نہ نکلے گا. تو اور اس سے بات چیت کرنے سے، اس انویسٹیگیشن سے، اس کو جو ٹینشن ہے، اس کو تناؤ جو ہے اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. اور اسی قسم کی جو ہے ایڈوائز جو ہے مختلف دوسرے کیپٹل سے بھی دونوں فریقین کو، یعنی پاکستان اور ہندوستان کو دی گئی ہیں، اور عوامی رائے عامہ کا میرے خیال میں دونوں حکومتوں کے اوپر اثر ہوگا، اور میرا خیال میں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک سر، اس سے بالکل صحیح سر. اگر آپ اجازت دیں تو یا میں انور اقبال صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. ویل کنٹینیو obviously the topic later. انور اقبال صاحب، سر آف کورس آپ تو اس کو قریب سے دیکھتے رہے ہوں گے. شروع میں جب یہ معاملہ شروع ہوا یا کشیدگی بڑھی، تو جو صدر ٹرمپ صاحب کا جس قسم کا بیان سامنے آیا، تو اس سے سب نے یہ سمجھا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھے گا اس مسئلے سے. پر کل گزشتہ روز سر، جو یہی جاوید حسن صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، جو مارکو روبیو صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، اس سے ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. سر، واٹ واز دا تھنکنگ ان دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور کیا کوئی تھنکنگ تھی یہ جو فون کالز ہوئی ہیں اور جو بہت اسپیسیفک پیغامات ان فون کالز میں دیے گئے ہیں؟ سو واٹ واز ہیپننگ ایٹ دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لیول؟ میرا جو اپنا امپریشن تھوڑا سا مختلف رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے جو ان کا ریئیکشن تھا، صدر ٹرمپ نے جو کچھ کہا کو پاکستان میں لوگوں نے فوکس کر دیا کہ انہوں نے 1000 ایئرز اور 1500 ایئرز کی بات کی. ان کا گفتگو کرنے کا انداز یہ ہے، وہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن اس طرح وہ ایمفیسائز بھی کرتے ہیں. صدر ٹرمپ، اور وہ بالکل انڈیپینڈنٹ آدمی ہے اور خود فیصلہ کرتے ہیں کس چیز پہ ان کو بولنا چاہیے یا نہ بولنا چاہیے. آپ 10 سوال کریں وہ جواب ہی نہیں دیتے، مڑ کے بھی نہیں دیکھتے. تو انہوں نے اس کو چوز کیا، اس کا جواب دیا اور ایک میسج کنوے کیا. اس کے بعد دیکھیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے یہاں پاکستان میں انفارچونیٹلی اس کو اگنور کر دیا گیا. جب پہلی بریفنگ ایشو پہ ہوئی تو اس کو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی اور کر کے گزر گئی. کیمی بروس جو ہیں، انہوں نے کہا کہ کشمیر کا اسٹیٹس جو ہے وہ ابھی قائم ہے، یعنی وہ ابھی بھی امریکہ کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے. وہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو ہمارے یہاں اگنور کیا گیا. حسن اکبر صاحب، سر آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی ہوگی، تو آپ بھی واشنگٹن ڈی سی میں اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں قریب سے. آپ کے خیال میں کتنا اہم رول تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اینڈ واٹ واز دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھنکنگ وین اٹ انٹروینڈ ان دا وے دیٹ اٹ ڈیڈ؟ تھینک یو عارفہ. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کے جب بھی کشیدگی ہوئی ہے درمیان، تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا امریکہ نے بہت اہم رول ادا کیا ہے دونوں ملکوں کو جو ہے وہ ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. تاریخی طور پر یہ بات بہت سچ رہی ہے. لیکن اگر ہم 2019 کی جو بالا کوٹ والی کرائسس تھی اس کو مد نظر رکھیں اور اس کرائسس کو دیکھیں، تو میرا خیال ہے امریکہ کا جو افیکٹو رول رہا ہے کرائسس میڈیشن میں، وہ کچھ حد تک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو ریجنل ممالک ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو، چاہے یو اے ای ہو، چاہے باقی ممالک ہوں، یونائٹڈ کنگڈم ہو، رشیا ہو، وہ بھی سب اپنا رول ادا کر رہے ہیں. 2019 کی کرائسس میں بھی کر رہے تھے اور اس کرائسس میں بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ بات درست ہے کہنا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جیسے ہی یہ پہلگام کا حملہ ہوا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کی بات چیت ہوئی اسی دن، اور اس کے بعد امپریشن یہ ملا، یا انڈیا نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ امریکہ نے انڈیا کو سپورٹ کیا ہے. جو سٹیٹمنٹس ہمیں نظر آئیں وہ یہ تھیں کہ امریکہ نے دہشت گردی کو تو کنڈیم کیا، مگر اس سے بڑھ کر انہوں نے کوئی اندیا نہیں دیا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کریں گے کسی قسم کے ایکشن میں.
تو ابھی مارکو روبیو کی جو انٹریکشن ہے میرا خیال ہے وہ بہت اہم ہے، مگر میں اس میں تھوڑا سا کوشن کروں گا کہ جی ہمیں زیادہ اس میں ریڈ نہیں کرنا چاہیے. کوششیں ہو رہی ہیں، امریکہ سے بھی ہو رہی ہیں، باقی خطے کے ممالک سے بھی ہو رہی ہیں، چائنا سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، رشیا سے بھی آئی ہے، قطر سے بھی آئی ہے، سعودی عربیہ سے بھی آئی ہے، مگر اس کا نیو دہلی میں کتنا اثر ہوتا ہے میرا خیال ہے یہ ایک سوالیہ نشان ابھی بھی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے اور ان کی حکومت نے ایک بہت اگریسو سٹانس لے لیا ہے اس ایشو کے اوپر، اور وہ بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے یا بدلہ لیں گے. تو کیا یہ جو ڈپلومسی ہو رہی ہے اس کا کتنا اثر ہوگا؟ میرا خیال ہے اس پہ ابھی ہمیں ججمنٹ دینے میں کچھ 1-2 دن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا حالات واقعی ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں. بالکل صحیح جی. انور اقبال صاحب سر آپ سے اس وقت ہم بات کر رہے تھے. Would you like to complete your thought or your answer sir؟ یا میں آپ سے جی فرمائیں. جی پلیز، بلکہ ابھی جو میں گفتگو سن رہا تھا اس سے میں شروع کرتا ہوں. یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا انٹرسٹ نہیں ہے جس طرح کا افغان وار میں کے دوران تھا یا وار ان ٹیرر کے دوران تھا، اور بہت سارے معاملات میں تو ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ ہم سے ڈائریکٹلی ڈیل نہیں کرتا، بلکہ جو ریجنل پراکسیز ہیں خاص طور سے سعودی عرب وغیرہ وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. لیکن اس معاملے میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے انٹرسٹ لیا ہے، اور آپ دیکھیں وہ جو بریفنگ ہوئی، دو تین بریفنگ اگر آپ جا کے اس کے ٹرانسکرپٹ دیکھیں تو اس میں بالکل ایک نیوٹرل سی پوزیشن لی، پاکستان کو بلیم نہیں کیا. انڈیا کی بڑی خواہش تھی کہ یہاں سے اسٹیٹمنٹ آئے اور جس میں یہ کہا جائے کہ ہاں پاکستان اس کا ریسپانسبل ہے. انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے دونوں سے ایک ڈسٹینس رکھا اور بڑی کیئرفلی بات کی. اور ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ جو کچھ بھی واشنگٹن کی پوزیشن ہے اس کا امپیکٹ نیو دہلی پہ اس طرح نہیں پڑتا جس طرح پاکستان پہ پڑتا تھا کسی زمانے میں، کہ انڈیا بڑا ملک ہے، اس کا انفلوئنس زیادہ ہے، اس کے پاس اسپیس زیادہ ہے کہ امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے، امریکہ کو انڈیا کی ضرورت زیادہ ہے چائنا کے حوالے سے. تو ظاہر ہے اس طرح کا امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ہم کیئرفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اسٹیٹمنٹ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ واشنگٹن سیریسلی یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں وار نہ ہو. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بی رائٹ بیک اور ہم اپنے نو سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں جاوید حسین صاحب سے، انور اقبال صاحب سے اور سید حسن اکبر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان بھارت کے درمیان اس وقت صورتحال ہے. جاوید صاحب بہت اہم بات کی حسن اکبر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کا پیغام تو آ گیا پاکستان میں، ہم شاید سمجھ رہے ہیں کہ کشیدگی کم ہو گئی، بٹ ہم یہ نہیں جانتے کہ بھارت پر اس کا کتنا اثر ہوگا، کیونکہ آبویسلی وہاں بالکل ایک دباؤ ڈومیسٹکلی بھی بہت زیادہ ہے سر. وہاں تو اب اپوزیشن کی جماعتیں بھی پریشر ڈال رہی ہیں وزیر اعظم صاحب پہ کہ آپ کچھ کریں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، وچ از سرپرائزنگ. پھر آبویسلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بی جے پی میں سے بھی تنقید ہو رہی ہے آن دس ہول تھنگ. آپ بھارت اس وقت کس طرح اس سارے معاملے کو دیکھے گا، یا کتنا فرق پڑے گا امریکہ کے کہنے سے؟ میں سمجھتا ہوں جی ہمیں جو یہاں پہ جو ہمارے خطے کے صورتحال ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. جو ریالٹی کے ہندوستان اور پاکستان دونوں نیوکلیر پاورز ہیں، یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اس ریالٹی کے اگر مد نظر رکھا جائے تو دونوں ممالک کو پوری طرح احساس ہے کہ آل آؤٹ وار جو ہے وہ دونوں کے درمیان یعنی اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہو تو دونوں ملکوں سے بے تحاشا ان پہ تباہی آئے گی. تو اس لیے میرا خیال میں لیڈرشپ دونوں سائیڈوں پہ اس سیناریو کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہونا تو اس کے بعد دوسرا جو لایا عمل رہ جاتا ہے ہندوستان کے لیے اور ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس صورتحال کو ڈیفیوز کیا جائے، ٹینشنز کو کم کیا جائے، اس طرح سے کہ ہندوستان کی جو اندرونی ایک سیاسی پوزیشن ہے یا سیاسی صورتحال ہے اس کے بھی ان کا بھی کچھ رہ جائے، اپنا یعنی فیس سیونگ رہ جائے، اور پاکستان جو ہے پوزیشن جو لی ہوئی ہے اس میں بھی کوئی اس کو دھچکا نہ پہنچے.
اور اس کے لیے پاکستان کی جو تجویز ہے کہ اس معاملے کو انڈیپینڈنٹلی انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کے بعد جو اس کے نتائج نکلیں اس کے علاوہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے لائے عمل اختیار کیا جائے. تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنی ممالک سے میں نے دیکھا ہے جنہوں نے ریئیکشن شو کیا ہے, سب نے تقریباً یہ کہا ہے کہ اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کریں, اس ٹینشن کو ڈیفیوز کریں اور معاملے کو بات چیت کریے, پیسفل طریقوں سے ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو نہ دنیا کا کوئی ملک یا رائے عامہ جو ہے عوامی یعنی بین الاقوامی رائے عامہ جو ہے وہاں پہ کوئی ٹینشن کو بڑھانے کی سپورٹ ہے, نہ میرے خیال میں الٹیمیٹلی پاکستان اور ہندوستان میں بھی جو ہے اس چیز کو ٹینشن کو بڑھانے کی کوئی ایپیٹائٹ ہے. اگر یہ چیزیں درست ہیں, جو میرا انالیسس ہے درست ہے, تو دیکھیں گے ہم یہ کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرے گا تو کوئی ایسے اسٹیپس لیے جائیں گے جس سے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہو سکتا ہے اس میں کچھ دوست ممالک بھی کردار ادا کریں اور کوئی ایسا فیس سیونگ ایک ایسا لائے عمل نکالا جائے گا جس میں ہندوستان کی پوزیشن بھی جو ہے ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس کو بھی کچھ دھچکا نہ لگے. اور میرا خیال میں اس کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن از دا رائٹ کورس آف ایکشن دیٹ بوتھ کنٹریز شوڈ فالو. حسن صاحب, جاوید صاحب نے بار بار ذکر کیا سر فیس سیونگ کا. سر بہت اہم ہے بیکاز اس کے اوپر بہت قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ جیسے 2019 میں ہم نے واقعہ دیکھا کہ شاید ایسکلیشن اتنی ہو کہ ایک طرف سے بھارت کی طرف سے کوئی کارروائی ہو, پھر پاکستان جوابی کارروائی کرے اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ وہاں اس کو دبا تو نہیں بٹ وہاں سے ڈی ایسکلیٹ ہو جائے, سم تھنگ لائک واٹ ہیپنڈ ود ایران لٹل وائل اگو. سر کیا امریکہ میں بھی کوئی اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے, وہاں بھی از دس بینگ ریکگنائزڈ؟ نہیں, میں نے تو کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں سنی, لیکن اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایکچولی آپ نے ایران کا ذکر کیا, اس زمانے میں گورنمنٹ میں تھا, تو کچھ ہم ریلیٹڈ ٹو دس ایشو ڈیل بھی کر رہے تھے. میرا خیال ہے یہ قیاس آرائی کرنا کہ جی آپ اس کو سٹیج مینیج کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی ایسکیلیشن اور ڈی ایسکیلیشن کو, یہ ایک بہت ہی خطرناک سوچ ہے. بیکاز اگر آپ 2019 کا واقعہ دیکھیں تو اس میں لک ہیڈ اے لارج پارٹ ٹو پلے. پہلی بات یہ کہ جو انڈیا نے بم گرائے وہ خالی علاقے پہ گرے, اس سے کچھ نقصان نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ جو ہم نے ان کا پلین شوٹ ڈاؤن کیا تو ان کا پائلٹ ایک تو زندہ بچ گیا, زمین پہ لینڈ کر گیا پیراشوٹ سے, اور جب زمین پہ لینڈ کیا تب بھی وہ زندہ تھا. تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی تھی جو ہم نے بہت ایز اے ریزنیبل ملک ہم نے دکھایا کہ ہم ایک انتہائی رسپانسبل ملک ہیں, اور ہم نے وہ اپرچونٹی استعمال کرتے ہوئے سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کیا. مگر آج کی سچویشن میں یا کسی اور سچویشن میں آپ یہ بالکل ازیوم نہیں کر سکتے کہ یو کین اسٹیج مینیج سم کائنڈ آف ایسکیلیشن اینڈ ڈی ایسکیلیشن. تو اور میرا خیال ہے کہ ملکوں کے درمیان جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں بھی یہ نارملی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کا کوئی بھی قسم کا مینیج کریں ایسکیلیشن. تو یہ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا قیاس آرائی کی زمرے میں آتا ہے. کیا اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال ہے نہیں, کیونکہ ایک چیز تو بہت واضح ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ایکشن کائنیٹک ایکشن کیا گیا تو اس کا جواب دیا جائے گا اور بھرپور جواب دیا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسکیلیشن اسپائرل ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف جانے کی اور اس کے بارے میں سوچنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. آئیڈیلی ہمیں چاہیے کہ ہم سچویشن کو کام ڈاؤن کریں, ڈی ایسکیلیٹ کریں, اور دونوں ملک کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالیں جس کے ذریعے نہ ہی صرف اس انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن ہو سکے بلکہ کہیں نہ کہیں ہم بیک چینل دوبارہ سٹارٹ کر سکیں اور ڈائیلاگ کی طرف جائیں. کیونکہ پچھلے چند سالوں سے کئی سال اب ہو چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی جو ہے وہ اب نارمل حد تک بڑھتی جا رہی ہے اور بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم دونوں ممالک کے درمیان. تو میرا خیال ہے کہ آئیڈیلی دیٹ از دا ڈائریکشن دیٹ وی شوڈ بی گوئنگ ان. انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ نیو ڈیلی کے اندر بہت زیادہ جو کیلکولس ہے اس ایشو کے اوپر وہ اگریسو ہے. دیکھیے میں تھوڑا سا اس میں یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ دہلی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی کرائسس ہوتی ہے تو دنیا میں اسپیشلی امریکہ اور باقی ممالک بیچ میں آ کے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سچویشن.
تو نیو دہلی کی جو بھی کیلکولیشن ہوگی جب یہ انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد جس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں اور ان کی آپ نے میٹنگ دیکھی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی، اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ اناؤنس کیا کہ ہم نے آپریشنل فریڈم دے دیا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا. تو یہ سارے ایکشنز میں انہوں نے یہ فیڈ ان کیا ہوگا، یہ کیلکولیشن کا حصہ ہوگا کہ امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا. آج ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کے ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ نے ڈائریکٹلی اپروچ کیا ہے یو ایس کے ڈیفینس منسٹر کو، ڈیفینس سیکرٹری کو، پیٹ ہیگسیت کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے اور وہ زیادہ اگریسو بات چیت انہوں نے کی ہے، جو اس کا ریڈ آؤٹ میں نے پڑھا ہے. امریکہ کی طرف سے تو نہیں آیا لیکن جو انڈینز نے ریلیز کیا میڈیا میں وہ انتہائی اگریسو ریڈ آؤٹ نظر آ رہا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی، انڈیا بھی واپس پریشر کوئی نہ کوئی اپنے مختلف طریقے سے امریکہ کے اندر جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کلیئرلی ابھی تک امریکہ میں ان کی جو پوزیشن ہے اس کی فل ایکسیپٹنس نہیں ہے. اور میں یہ انور اقبال صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ ریلیٹیولی نیوٹرل پوزیشن لی ہے امریکہ نے سو فار آن دی ایشو. جی انور صاحب، یہی والی بات کہ نیوٹرل پوزیشن لی ہے، بٹ آبویسلی بھارت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، بیکاز وہی وی کم بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ اس خطے کی سیاست یا جو بھی ریجنل پالیٹکس ہے اس میں چین کا بہت رول ہے، اور غالباً اسی وجہ سے بھارت یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا اور شاید ابھی بھی کر رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چاہے اسٹینڈ آف ہو، چاہے فارن پالیسی ہو، اور یورپ سے بات کریں گے یا امریکہ سے بات کریں گے تو سافٹ کارنر ہوگا بھارت کے لیے بیکاز آف دا چائنا فیکٹر. کیا از دس ہاؤ یو آر آلسو سیئنگ اٹ؟ جو بھی حسن نے بھی بات کی، حسن صاحب نے بالکل درست انہوں نے کہا، لیکن میں آپ کو ایک ذرا انٹرسٹنگ اس میں اینگل لانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہمارا ایک انفارمل گروپ ہے ساؤتھ ایشین جرنلسٹ کا، اور بینگ اے جرنلسٹ ہم پہ وہ پابندی تو نہیں ہوتی کہ ہم انڈین سے نہیں مل سکتے یا دوستیاں نہیں کر سکتے، تو ہے ساروں سے دوستی ہے، ڈنرز وغیرہ پہ جاتے رہتے ہیں. اس کشیدگی کے بعد بھی ملاقاتیں، کل بھی گفتگو ہوئی، تو وہ بڑے بلیجرنٹ موڈ میں سارے کے سارے، ایون جو نیوٹرل جرنلسٹ ہے جن کو لبرل انڈیا پاکستان پیس، امن کی آشا، امن کی فاختہ، وہ سارے کے سارے جو ہیں بہت، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، ایسا ہو کہ پاکستان کو بھی فیل ہو، دنیا کو بھی نظر آئے. اور میں سمجھتا ہوں جو انڈین امریکنز ہیں وہ زیادہ ایگریسو موڈ میں ہیں، اگرچہ انڈیا خود بہت، انڈینز ان انڈیا وہ بھی بہت زیادہ ایگریسو موڈ میں، لیکن انڈین امریکنز اس سے زیادہ ہیں. اور وہ جو انڈین امریکن لا میکرز ہیں ان سے رابطے کر رہے ہیں، کیمپین چلا رہے ہیں. یہاں کانسرٹ بھی ایک ہوا، اس میں بھی اس پہ تقریر ہوئی. تو یہ سب کچھ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ان کے لیے بھی اس کو ڈائل ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ اتنا زیادہ وہ ہائپ پہ لے گئے ہیں، اس کو نارملائز کرنے میں بہت وقت لگے گا. بالکل صحیح. جاوید صاحب، سر یہی ایشو ہے کہ وہاں اب ڈومیسٹک کمپلشن بہت زیادہ ہے اب بھارت میں، باوجود اس کے کہ ہم اب کامنٹری پاکستان سے بھی بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ جب جنگ شروع کر دیں تو پھر اس کو ختم کرنا یا ڈی ایسکیلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. حسن صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا، بٹ دباؤ غالباً بھارتی حکومت پر اب بہت زیادہ ہے بیکاز آف دی اوپینین ود ان دا کنٹری، جیسے ذکر بھی کیا. اینڈ آپ بھی سر اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کی یعنی جو پوائنٹ کیا گیا ہے وہ بالکل درست ہے کہ ڈومیسٹک اندرونی جو دباؤ ہے، پولیٹیکل دباؤ، سیاسی دباؤ ہندوستان کی حکومت پر بھی ہے، اور بیرون میں جو ہندوستانی ہمارے ڈائسپورا ہے ان کا بھی دباؤ ہوگا. لیکن یہ ہمیں جو صورتحال، جو ریجنل یا خطے کی جو صورتحال ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر فرض کیا کوئی ہندوستان کوئی بہت بڑا قدم اٹھاتا ہے، یعنی کہ کائنیٹک آپریشن قسم کی چیز ہے، تو اس کو اسی صورت میں اسی قسم کا یا شاید اس سے بھی بڑھ کے جواب ملتا ہے پاکستان میں، ملے گا. یہ ہماری پاکستان گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہوا ہے، اور ہماری آرمڈ فورسز جو ہیں وہ پوری طرح تیار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر فرض کیا بالا کوٹ والے انسیڈنٹ کے بعد جو انڈیا جو ہے ڈیڈ ناٹ کم آؤٹ ود این اپر ہینڈ، تو اگر پھر اسی قسم کی صورتحال ہوگی تو ہندوستان کی حکومت کو یا ہندوستان کو اس میں سے کیا ملے گا؟
تو میرا اپنا خیال ہے اور کہ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے سچویشن ڈیفیوز ہوگی، لیکن اس میں وقت لگے گا. میں یہ حسن اکبر صاحب اور انور اقبال صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ سچویشن کو فوری طور پہ ڈیفیوز نہیں ہو جائے گی، لیکن یہ ڈی ایسکلیٹ ہونی شروع ہوگی، آہستہ آہستہ ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ ہندوستان کو بہت بڑا قدم اٹھائے گا. اور ایک بھی چیز وہ اور عرض کرنا چاہوں گا، جو ہندوستان حکومت نے ایک اپنے ملٹری کمانڈرز کو کارٹ بلانش کا لفظ آیا تھا کہ دیا ہے ملٹری آپریشن کرنے کے لیے، اس سے ہی لگتا یہ ہے کہ جو اجازت دی گئی ہے وہ کس اسمال ٹائپ ملٹری آپریشن کے لیے دی گئی ہے. بڑے ملٹری آپریشن کے لیے آپ کبھی ملٹری کمانڈرز کو کارٹ بلانش نہیں دیا کرتے. سیاسی حکومت ہمیشہ اس کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتی ہے. تو اس فیصلے میں ہی یہ ایک حقیقت پوشیدہ ہے کہ ہندوستانی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رسپونڈ تو کریں گے انسان فیشن، لیکن وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہوگا. اٹ ول بی سم کائنڈ آف اے اسمال مے بی اکراس LOC کو ایکشن ہوگا یا اور کوئی اسمال ٹائپ آپریشن ہوگی جس میں ایسکلیشن ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. بالکل سے حسن صاحب ویری کوئکلی سر، یہ جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بار بار بات ہو رہی ہے، ڈو یو ہیو سم، آپ کچھ اس کا خاکہ بنا سکتے ہیں کہ کیسے انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو سکتی ہے سارے واقعے کی؟ ویری کوئکلی سر. دیکھیے آئی تھنک کہ بات ہو رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ہم اس طرف بڑھیں گے، مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وجہ بہت کلیئر ہے کہ ابھی تک انڈیا کے پاس کوئی شواہد ایز سچ نہیں ہے کہ پاکستان پہلگام کے انسیڈنٹ کے ساتھ ہماری بالکل ٹھیک. سر وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، معاف کریے گا، میں نے انور اقبال صاحب کو بھی یہاں کرنا ہے. انور اقبال صاحب، سر UN کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی موومنٹ ہو سکتی ہے؟ ویری کوئکلی سر، 30 سیکنڈز. اس میں تو دیکھیں نا، سیکرٹری جنرل کے بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر دونوں ملک چاہیں تو انڈیا تو نہیں چاہے گا، اس لیے وہاں بہت مشکل ہے. ایک بہت کوئکلی ایک بات ایڈ کر دوں، جو یہاں انڈین امریکنز کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر امریکہ صلح صفائی کرانا چاہتا ہے تو وہ یہ کرے کہ وہ جو وانٹیڈ ہیں انڈیا کو، جیسے ممبئی ٹیکس میں دوسرے اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں حافظ سعید وغیرہ، ان کو پاکستان پہ پریشر ڈلوا کے ہمارے حوالے کروائے. تو بہت بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں ایک چھوٹی سی بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے کیسز پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا، کورٹ کیسز کا. کسی زمانے میں بہت بڑی خبر ہوتی تھی، تفصیل سے ہم روز ججز کے کامنٹس ڈسکس کرتے تھے. اب کبھی کبھار ہی ایسا موقع آتا ہے کہ ہم ہائر کورٹس کی اور جوڈیشری کی بھی بات کریں. تو ذکر اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو کیسز ہیں. اطلاع آئی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ کے ایک 13 رکنی بینچ، معاف کریے گا فل کورٹ بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیے جائیں. اب اس کے اوپر اب ایک دوبارہ 13 رکنی بینچ بیٹھے گا اور سماعت کرے گا اور نظر ثانی ہوگی اس فیصلے کی جو پہلے آیا تھا. پہلے بھی جو فیصلہ ہوا اس کو تو خیر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے ملک نے اس کیس کو فالو کیا تھا اس وقت جب وہ ہو رہا تھا، بیکاز لائیو کوریج بھی تھی، فل کورٹ بھی بیٹھا ہوا تھا، معاملہ بھی بہت سنجیدہ تھا. مگر تب سے اب تک پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی ہے، فل کورٹ سے آئینی بینچ بھی بن گیا ہے. سو اس میں کیا کوئی بہت بڑی ہم تبدیلی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ جو فیصلہ آیا تھا اس پہ تو کوئی خاص امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جو عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا کے خلاف اپیل ہے، اس کے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سال لگنے کے کوئی چانسز نہیں ہے، کیونکہ جو رجسٹرار آفس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ سزا کے خلاف جو اپیلز ہیں وہ صرف اپنے نمبر پر ہی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی. یہ سارے ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ثاقب بشیر صاحب، کورٹ کے معاملات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مریم نواز خان صاحبہ، یہ بھی کورٹ کی ایشوز جو ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھتی ہیں. ویلکم ٹو دی شو. جی ثاقب صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کر لیں جو سپریم کورٹ میں بیٹھ گیا ہے بینچ،
ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ باری سے لگے گا, دوسری طرف جو ہے وہ ایک بڑا نیا سا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اٹھا لیا ہے. تو بتائیں what do you expect؟ مطلب کہ کوئی پرنسپل ایک نہیں ہے نا, ایک طرف تو کہہ رہے ہیں باری باری سے آئیں گے, تو ادھر تو انہوں نے بہت نیا سا ایک ایشو اٹھا لیا. ادھر بھی باری سے ہی آ رہا ہے. اب اچھا یہ بھی باری, نئے ججز بھی آ گئے, اب وہ پورے ہو گئے جج بھی, اور نیا بینچ جو بنانا تھا اس کے لیے بھی. ابھی اچھا ویسے سر بتائیں, علی باقر نجفی صاحب ابھی آئے ہیں تو وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. سر ویسے بیفور وی گو اینی فردر, آئینی بینچ نے کوئی فیصلہ دیا ہے کہ نہیں؟ بس انتظار میں ہے کہ آئینی بینچ کو ایسا فیصلہ دے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہوں یہاں پہ اس کو ڈسکس کوئی بھی فیصلہ دیا نہیں. فیصلے وہ مطلب دیتے رہتے ہیں, لیکن کوئی لا پوائنٹس پہ ہوتا ہے, کسی کو آئینی کوئی تشریح کی گئی ہو کسی معاملے میں, جس طرح یہ آرٹیکل 200 کی ٹرانسفر ججز کے کیس میں, جی ایسی تو ہمیں کوئی پریسیڈنٹ ملتی نہیں ہے. جو بات ہے نظر ثانی کیس جو مخصوص نشستوں والے معاملے کی, یہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا وقار اس پہ داؤ پہ لگ چکا ہے. 12 جولائی سے لے کر آج 1 مئی تک اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا, اور اب اس پہ نظر ثانی کرنے والے جو بینچ ہے یا اس کے سربراہ ہیں وہ ہیں جنہوں نے کہا تھا اس وقت کہ یہ تو ایک ان کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ججمنٹ آ گئی ہے اور اداروں کو اس پر جو ہے وہ شاید اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہیے, تو اب وہ اس کو ریویو کریں گے. اچھا ریویو میں بہت ہی لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, اپیل میں فل فلیج کیس کھل جاتا ہے, لیکن ریویو میں بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اب جو ججمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کو امپلیمنٹ ہونا تھا وہ میجورٹی ججمنٹ تھی. اب میجورٹی ججمنٹ میں جنہوں نے ججمنٹ دی وہ جج ہیں ہی نہیں, 2-3 ججز ہیں پرانے میجورٹی ججمنٹ میں سے, باقی ججز رکھے ہی نہیں گئے. اب نئے ججز آ گئے ہیں, وہ جو بالکل لمیٹڈ سکوپ ہے وہ کیسے اسیس کریں گے جنہوں نے کیس سنا ہی نہیں ہے. پھر جن کی مائنورٹی ججمنٹ ہے, جنہوں نے جو اختلاف کیا تھا میجورٹی, مطلب فرض کریں کہ جو جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان, انہوں نے جو ججمنٹ دی تھی گورنمنٹ نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا, گورنمنٹ اس کو ریویو چاہتی ہی نہیں ہے. تو ریویو کس کا چاہتی ہے؟ جو بینچ میں نہیں ہے. تو مطلب عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک پھر اس کے خلاف کنٹیمپٹ فائل ہوئی تھی, پھر امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے, 12 جولائی سے آج تک نہ امپلیمنٹیشن ہوئی نہ کنٹیمپٹ کا کچھ ہوا. ڈائریکشن دی 2 دفعہ, جو بینچ تھا اکثریتی بینچ تھا, اس نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے, امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی لکھا کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, وہ نئی لیجسلیشن بھی لے آئے. تو پوری میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کا وقار داؤ پہ لگا ہوا ہے. اب دیکھنا ہے کہ یہ 6 مئی سے اسی طرح ہی آگے چلے گا یا اس میں کچھ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوگا معاملہ. یہ کون سی عدلیہ کے وقار کی بات کریں مریم صاحبہ, ثاقب صاحب؟ عدلیہ ایک ہی عدلیہ ایک ہی وقار ہے یا کوئی عدلیہ میں بھی وقار مختلف ہیں؟ وہ والے وقار کی بات کریں جو 22 اکتوبر کو غالباً ایک رات کو امینڈمنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد غائب ہو گیا تھا. خیر ابھی جو یہ مقدمہ ہے, وقار صاحب حج پہ نکل گئے اس رات کو. اب جو یہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مقرر کیا ہے, اس کے اندر ایک تو لوپ ہولز بہت سارے آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں ثاقب صاحب نے. ایک اور جو اس کے اندر مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ سنانے والے ججز جو تھے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں. ایک طرف سپریم کورٹ کے رولز ہیں, دوسری طرف 26ویں ترمیم ہے. ان ججز نے جو اس بینچ میں بیٹھے ہیں, جو سربراہی بھی کر رہے ہیں, جسٹس امین الدین خان خاص طور پر, ان ججز نے ایک ہی آج تک آرڈر جو آئینی بینچ کا جاری کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے ایک ڈائریکشن, ایک چیز واضح کر کے کہا کہ جب آئینی بینچ بن گیا تو پھر باقی سارے جو بینچز ہیں وہ ایک طرح سے فارغ ہو گئے. اب یہ اسی کو سپورٹ بنا کر اگر اس مقدمے کو سنیں گے تو وہ ایک الگ کہانی ہوگی. لیکن بہرحال اس بینچ کی کمپوزیشن جہاں پہ ایک طرح سے حیران کن ہے, دوسری جانب یہ ہے کہ آپ نے 15 ججز ہیں جو کہ اس وقت آئینی بینچ کے لیے نومینیٹڈ ہیں, آپ نے 13 پر بنایا بینچ. آپ نے 13 کا بینچ اس طرح سے بنا دیا, آپ کو لگا وہ 13 رکنی بینچ تھا. وہ 13 رکنی بینچ نہیں تھا, وہ دستیاب ججز پر مشتمل فل کورٹ تھا. جی بالکل, اور وہ 13 رکنی تھا. تو اس وقت کا جو فل کورٹ ہے, آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد کوئی رولز نہیں بنائے, آپ نے 26ویں ترمیم کے بعد واضح نہیں کیا کہ فل کورٹ آئینی بینچ ہے یا فل کورٹ سپریم کورٹ کے تمام ججز ہیں. کیونکہ آپ نے ایک چیز کلیئر کی, جیسے جمال مندوخیل نے جب یہ ججز کے توہین عدالت اور ججز کے اوپر ہی توہین عدالت کا سوال جسٹس منصور علی شاہ نے اٹھا لیا تھا, تو جیسے جمال مندوخیل نے ایک بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ کے سارے جج برابر ہیں. اگر سپریم کورٹ کے سارے جج آج برابر ہیں تو جسٹس منصور علی شاہ تو بیٹھے ہیں سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج کے طور پر, ان کی ججمنٹ کو جب ان کے خلاف ریویو پڑھا جائے گا, اس میں بتایا جائے گا یہ لوپ ہولز ہیں, یہ غلطیاں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب وہ جج خود موجود ہی نہیں ہے اپنے فیصلے کو درست کرنے کے لیے,
हालांकि वो मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में तो, लेकिन बेंच में नहीं है और आपने उनको बिठाया नहीं, तो कैसे उनके केस फैसले का रिव्यू हो सकता है? वो जजेस जवाब कैसे देंगे? सवाल कौन करेगा? अजीब किस्म की बात है और नए सिरे से ये पूरे का पूरा मुकदमा शुरू होगा। यानी रिव्यू का, जैसे साकिब भाई ने कहा कि बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है, वो री आर्ग्यू नहीं होता। अब ये केस री आर्ग्यू होगा, यानी नए सिरे से दोबारा शुरू होगा और ये रिव्यू है, ये आईसीए नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स के केस में वो इंट्रा कोर्ट अपील थी जो इतनी लंबी 55 समातों पर चल पड़ी। ये तो रिव्यू है और रिव्यू का स्कोप सिर्फ ये होता है आपने जजमेंट के अंदर लूप होल देखने हैं, कहीं किसी फरीक का हक सुना गया, उसको नहीं सुना गया, कहीं सुन के तो उसकी अकतलफी नहीं हुई। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जमातें, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनको आवाम ने वोट ही नहीं दिया, वो आके यहाँ पर क्लेम करे कि हमें वोट तो नहीं पड़ा लेकिन हमें ये सीट्स दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पीटीआई इलेक्शंस में नहीं गई थी, आज़ाद हैसियत से गई थी। तो ये सब कुछ अब खुलेगा नए सिरे से, वो कहानी बैट सिंबल से शुरू होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ी जाएगी। साकिब साहब, ये जो बात मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये री आर्ग्यू होगा, इज शी अज्यूमिंग दिस? बिकॉज मैं ये सिर्फ इसलिए पूछूं क्योंकि आजकल बहुत अनहोनी चीज़ें भी तो होती हैं ना, तो ये तो वो पुराने जो कवानीन थे या जो पुरानी रिवायात थी उनकी बेसिस पे ये बातें कर रही हैं। तो आप लोगों ने तो, और एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, आप लोगों ने ये भी कहा था, या आप लोग नहीं तो आपके किसी कॉलीग ने, मुझे याद है, कहा था कि बस मिलिट्री कोर्ट्स बड़ी जल्दी केस हो, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही उसकी। तो कैन मरियम साहिबा बी रॉन्ग इन हर असेसमेंट? नहीं, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा। अब जजेस नए आए हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आमिर फारूक साहब हैं, वो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट में इस्लामाबाद, अभी 11 फरवरी को गए हैं। अली बाकर नजफी साहब जो है वो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते हुए हैं उनको आए हुए। तो जो नए जजेस हैं, 5-6 नए जजेस हैं उसमें, तो नए जजेस ने केस सुना ही नहीं है। केस इतना लेंथी उसको डिस्कस किया गया था, इस पे इतने दिन आर्गुमेंट्स चलते रहे थे, सारे मुल्क ने देखा था, पूरे मुल्क ने देखा था, लार्जर उसमें फुल कोर्ट बैठी हुई थी, तो सारा कुछ था। सॉरी मैं बीच में, वो काजी साहब साथ ही ले गए। काजी साहब का एक ही अच्छा, वैसे एक अच्छा काम उनका जो है ना ये था कि वो बराह रास्त दिखाते थे जो कुछ भी है, को सामने नजर आ रहा होता था कि कौन क्या है। तो अब भी वैसे नजर आना चाहिए आईनी बेंच कौन क्या है, ये पता चले कि कैसे जो है वो कोर्ट वो लगा रहे हैं। तो उन जजेस ने केस सुना ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो री हियरिंग नहीं होगी, तो वो कैसे उसको रिव्यू, लिमिटेड स्कोप भी लिमिटेड है उसमें, पूरा केस भी नहीं खुलना, तो फिर कैसे वो असेस कर सकेंगे? ये वो सवाल है जो सवाल मेरे ख्याल में 6 मई को उठाया जाएगा कहीं ना कहीं से, जो लोग उनके सामने हमने फाइल पढ़ ली, हमें सब पता चल गया। मरियम साहिबा, ऐसे होता नहीं है, ऐसे किसी भी केस में नहीं होता। तो पता नहीं क्या होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है, पता नहीं किस जमाने की आप लोग तो वो जो नहीं होता था बचपन में बूढ़े लोग हमारे जमाने में। देखिए मरियम साहिबा, अपनी उम्र देखें, गुफ्तगू देखें, हमारे जमाने में, हमारे जमाने में नहीं, इसी जमाने में जब कोई नए जज साहब, आज भी अगर कोई बेंच है, नए जज साहब अगर किसी बेंच में या जज साहिबा बैठती हैं तो नए सिरे से वकील को अलिफ से केस बताना पड़ता है, चाहे बाकियों ने उसको 50 समातों पे सुना हुआ हो। तो ये एक चलती हुई प्रैक्टिस भी है और ये वो जज साहब जो है ना वो प्री डिटरमिन्ड माइंड के साथ। अच्छा चले, मेरी काउंटर आर्गुमेंट है तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन तक इसकी हियरिंग्स ही होती रहे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये आईनी बेंच का पहला फैसला हो आने वाला, जितना इस केस की जरूरत है। ये भी एक जरूरत है, क्यों नहीं है? अगर बिल्कुल जरूरत है, मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिल जाएगी। ये 26वीं तरमीम में उन्होंने बहुत सारी लूप होल्स का जिक्र किया, हो सकता है 27वीं आए उसमें क्लियर चीजें क्लियर हो जाएं। फिर ट्रांसफर जजेस का मामला है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, लिख रहे हैं, दोबारा उन्होंने जवाब जो लिख के भेजा, रिजॉइंडर भेजा है, तो उसमें उन्होंने फिर 6 वो जजेस का खत और उसमें सारी चीज़ें जिक्र कर दी हैं कि जो ट्रांसफ़र जजेस आए हैं उसमें एक पूरा बैकग्राउंड है। तो ये सारी चीज़ें 27वीं तरमीम उसकी मतलब यहाँ पे गूंज हम सुन रहे हैं। अच्छा क्या होगा भाई ये 27वीं तरमीम में? ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला हो जाता है जैसा तैसा है, और फ़र्ज़ करें कि कहते हैं कि जिस तरह काजी साहब का फैसला था कि 38 या 40 नशिस्तें पीटीआई को दे दे, बाकी सारी आप जो बांट दें, तो जब बांटी जाएंगी तो जो गवर्नमेंट है उसके पास नंबर्स आ जाएंगे, तो फिर वो
बादशाह पहले भी हैं वैसे वो, फिर तो वो जंगल के मजीद पक्के बादशाह हो जाएंगे। और अगर मसला सेनेट में भी होगा तो देखिए सेनेट की 11 नशिस्तों पे अभी इलेक्शन नहीं हुआ, उसकी वजह भी रिजर्व सीट्स हैं, तो वो सारे मामलों की बुनियाद जो है ना वो इस एक मुकदमे से जुड़ी है। और पार्लियामेंट में चाहे सूबाई असेंबलियों में है या चाहे कौमी असेंबली सेनेट में है, उन सब के अंदर इनके पास जो ब्रूट मेजॉरिटी है वो आइंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास सिंपली जो मेजॉरिटी है वो अपने इत्तेहादियों को जमा करके हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, वो जुल्म नहीं करना पड़ेगा, अब ब्रूट नहीं होगी ना। मौलाना फजल रहमान जब 26वीं आईनी तरमीम जा रहे थे और पीटीआई के साथ नशिस्तें हो रही थी, उनके साथ उधर बिलावल साहब आ रहे थे, जो आखिरी बात मौलाना ने की थी इनकी पार्टी के साथ वो ये थी कि अगर हम नहीं भी जाएंगे तो हमारे लोगों को बिठा लेंगे, इसलिए बेहतर यह है कि हम चले जाते हैं। बिठा नहीं, वो पहले ही बैठे हुए थे, जरा कमाल कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। ब्रूट मेजॉरिटी है ना, तो अब वो बिल्कुल आसान। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।